एक नज़र अपने सामने बैठी कुर्सी पे आदमी को देखकर फिर से इंस्पेक्टर को कहने लगा, और हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने लंदन का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन इन 2 हफ्तों में हम माइक को कहीं का कोई अता पता नहीं मिला। इंस्पेक्टर बिल्कुल सच कहा। तारिम साईं कुर्सी से उठकर अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठे वजूद के आगे पीछे चलने लगा। कुर्सी पर बैठा वजूद पसीने से शराबूर अपने बंधे हुए वजूद को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मार खा कर उसके वजूद में जैसे बिल्कुल जान नहीं बची थी। उसके नाखूनों को उखाड़ लिया गया था, यहाँ तक कि मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। सर, हमें एक मौका दें। सर, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, और जहाँ भी छुपा होगा मुझे बस एक और मौका दें। इंस्पेक्टर एक और मौका मांगने लगा था, जबकि वो ऐसा शायद कोई इरादा नहीं रखता था, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर बोला, तुम एक इंतहाई नाकिस ऑफिसर हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये मत सोचना कि तुम इंग्लैंड जैसे मुल्क में यूनिफॉर्म पहनकर अपनी मर्जी चला सकते हो। मुझे माइक चाहिए हर कीमत पर। उसने अपने हाथ में मौजूद प्लायर कटर को पूरी शिद्दत से उस आदमी के सर पे दे मारा था, जो इस वक्त कुर्सी पर बंधा हुआ था। अपने मुंह पर कपड़ा होने की वजह से वो बेचारा चीख भी नहीं पाया था। कुर्सी टूट गई थी। फोन बंद करके उसकी जानिब मुड़ा, पंजों के बल उसके करीब गया था। 2 हफ्तों में तुमने ये 7वीं कुर्सी तोड़ी है। इसके पैसे तेरा बाप देगा। वो उसके हाथ को अपने मजबूत गिरफ्त में लेता उससे बोला तो आदमी ज़मीन पे पड़ा नफ़ी में सर हिलाने लगा था। उसके हाथ से 2 उंगलियां गायब हो चुकी थी, और आज शायद तीसरी उंगली कटने का दिन था। इस हाथ से तूने मेरी धड़ को छूने की कोशिश की थी ना, इसे पामाल करने की कोशिश की थी ना। क्या लगा था तुझे उसे कोई पूछने वाला नहीं है? क्या लगा था तू मेरी धड़ को अपनी हवस का निशाना बना लेगा? और कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। वो उसके मुंह पर कटर से धड़ाधड़ निशान लगाता हुआ बिल्कुल हैवान सा लग रहा था। वहाँ लंदन में पुलिस पागलों की तरह तुझे ढूंढ रही है, ताकि वो तुझे तेरे किए की सज़ा दे, लेकिन तुम मेरे गुनाहगार हो, और तुम सिर्फ दारिम शाह के हाथ मरेगा। वो कटर से उसकी तीसरी उंगली को निशाना बनाता हुआ अपनी धुन में बोले जा रहा था, जबकि सामने पड़ा वजूद तड़प तड़प कर बेहोश हो चुका था। वो रात को बहुत देर से घर आया था। कमरे में आया तो दर सो रही थी। एक नज़र उसके हसीन सरापे को देखता हुआ वो फ्रेश होने चला गया था। वापस आया तो अब भी उसी तरह सो रही थी। तारिम साई के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई थी। उसके माथे पर अपने लब रखता उसके पास लेट गया था। जब से उसे ये खुशखबरी मिली थी वो बहुत खुश रहने लगा था। हर वक्त उसकी सोचें उस बच्चे की तरफ लगी रहती थी, और दर कितनी हसीन होती जा रही थी। जब से उसे माँ बनने की खबर मिली थी उसके चेहरे पर ममता का निखार आ गया था। वो उसे दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत बनाता जा रहा था। उसके पास लेटा हुआ मुसलसल उसका चेहरा देख रहा था। वो उसे जागते हुए तो बिल्कुल भी बात नहीं करता था, मुकम्मल नज़रअंदाज करता था, और अब भी वो मुकम्मल तौर पर नाराज़गी जाहिर कर रहा था। वो चाहता था कि वो उसे मनाए, लेकिन उसे मनाने के बजाय बस एक दो बातें ही बार बार दोहरा रही थी कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन दारिम साई की नज़र में ये बात कोई अहमियत नहीं रखती थी। दारिम को गुस्सा इस बात का था कि दर को उस वक्त इतना परेशान किया जा रहा था, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, कि सारी बातें उसने दारिम से शेयर क्यों नहीं की, और दारिम को ये सब बताकर उसे एतमाद में ले सकती थी। न जाने कब से उसके साथ ये सब हो रहा था। उसके जानने के बाद उसने माइक पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी, बल्कि बैन कौन था कौन नहीं उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। इससे तो सब तब पता चला जब उसने माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। उसे तब पता चला कि बैन स्मगलिंग करता है और ड्रग्स की डीलिंग करता है, जबकि माइक भी उसके सारे कामों में उसके साथ शामिल है, और अब अपने काम में इस हद तक आगे जा चुके थे कि अब उन्हें किसी का डर भी नहीं था। पुलिस इनके साथ थी, और हर बड़ी कंपनी ने उन्हें ये काम लीगल तौर पे हैंडल करने का नोटिस जारी कर चुकी थी। यानी कि उनके खिलाफ एक्शन लेना इतना आसान हरगिज़ ना था। ये बात जानने के बाद उसने सबसे पहले नूर के बारे में सब कुछ पता लगाया था। जब उसे पता चला कि वो 13 साल की उम्र से किसी हॉस्टल में खदीजा नामी एक औरत के साथ रहती थी, जो बाद में रिटायर होकर कहीं चली गई थी, उस औरत की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके दारिम सबसे पहले उस औरत से मिला था, जहाँ उस औरत ने उसे नूर के बचपन के बारे में सब कुछ बताया था। नूर का बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा था। उसने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन जिस चीज़ ने दारिम को सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाया था वो माइक की नीयत थी। नूर के घर छोड़ने के पीछे की सबसे अहम वजह यह थी कि माइक ने उससे रेप अटैक किया था।
چھوٹی سی عمر میں وہ اپنی ماں سے دور ہو گئی تھی۔ یہ جان کر دارم کو دکھ تو ہوا تھا، لیکن مائک پر اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اسی رات اپنے آدمیوں سے کہہ کے مائک کو وہاں سے اٹھوا لیا تھا۔ وہ کیسے پاکستان پہنچا، کس طرح دارم تک پہنچا، کوئی نہیں جانتا تھا سوائے دارم اور انصر کے۔ اس نے صرف نور ہی کی نہیں بلکہ نہ جانے کتنی اور معصوم لڑکیوں کی بھی زندگیاں برباد کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دارم اسے صرف اور صرف نور کا بدلہ لینے کے لیے لایا تھا، اور جب یہ سوچتا تھا کہ مائک نے اس کے نور کو غلط طریقے سے چھوا تھا، اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جاتا تھا اور وہ اپنا غصہ ہر طریقے سے اس پہ نکالتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اچانک در کا ہاتھ اس کے سینے پہ آ کے رکا تھا، اس کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے وہ ہر تکلیف اور ہر درد، ہر چیز کو بھول گیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھتا ہوا اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتا دوبارہ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ ناراض تھا اس سے، لیکن یہ الگ بات تھی کہ جب وہ پاس ہوتی تھی تو وہ ہر ناراضگی پر، ہر غصہ بھول جاتا تھا۔ بس پتہ ہوتا تھا تو صرف یہ کہ اس کی در اس کے پاس ہے۔ ساحر سائی نے آج سارا دن مجھے فون نہیں کیا۔ پتہ نہیں ٹائم پہ میڈیسن لی بھی ہوگی یا نہیں۔ صبح سے نکلے ہیں گھر سے، اب تک کوئی خبر نہیں۔ رات کے 12 سے اوپر جا رہا تھا اور اس وقت اسے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن اب اس کے انتظار کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ جب تک ساحر سائی واپس نہیں آتا تھا وہ تب تک اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس نے 2-3 بار اسے فون کیا تھا، اسے فون اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن بزی ہوں گے سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کب تک بزی رہنے کا ارادہ ہے ان کا۔ مجھے بات کرنی چاہیے۔ اس نے بار بار فون ٹرائی کرنا شروع کر دیا تھا جب اسے اپنے کمرے کے دروازے سے اندر آتا ہوا نظر آیا تھا، مطلب کہ وہ جان بوجھ کر اس کا کال نظر انداز کر رہا تھا۔ زاوش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ یہاں 3-4 گھنٹوں سے مسلسل اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے بار بار فون کر رہی تھی اور اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں کتنے گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کو بار بار فون کر رہی ہوں، لیکن آپ نہ تو میرا فون ریسیو کر رہے ہیں اور نہ ہی میرے میسج کا جواب دے رہے ہیں۔ میں یہاں کتنی دیر سے بیٹھی ہوں، اندازہ بھی ہے آپ کو؟ وہ آتے ہی شروع ہو گئی تھی، جبکہ اسے نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ مجھے جواب دیے بنا اندر کیسے چلے گئے؟ وہ حیرت سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کے قدر توہین پر زاوش کو نیکسٹ لیول کا غصہ آنے لگا تھا۔ وہ بھلا اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی تھی، لیکن وہ بھی ساحر شاہ تھا جیسے انتظار کروانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد وہ واپس آیا تو اسے یوں ہی باہر ٹہلتے ہوئے پایا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ خوبصورتی سے نظر انداز کرتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں میں، آپ صبح سے کہاں پر تھے ساحر سائی؟ میں آپ کا پاگلوں کی طرح انتظار کر رہی ہوں، یہ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں کہ آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، میڈیسن لی بھی ہے یا نہیں، اور گھر آنے کے بعد بھی آپ مجھے نخرے دکھا رہے ہیں۔ اس کے دیکھتے ہی وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ آرام سے بیڈ پر دراز ہوتا اس کے غصے سے بھرپور یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا میرا انتظار کرنے کے لیے؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا میرے لیے پریشان ہونے کے لیے؟ نہیں نا۔ کھانا میں نے کھا لیا ہے اور میڈیسن بھی میں لے چکا ہوں۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جس کی اماں بن کر ہر وقت سر پہ سوار ہوگی، اور مجھ سے جھوٹا پیار جتانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کتنا پیار کرتی ہو کل رات بتا چکی ہو اپنے لبوں کو صاف کر کے۔ وہ واپس گھوم کر اسی بات پہ آ گیا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے ساحر سائی آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا نا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتہ چلا تو کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ ویسے بھی سوتا ہوا مرتا اور مرا ہوا بندہ ایک برابر ہوتا ہے، اس لیے سوئے ہوئے انسان کی کوئی بھی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ وہ اسے مناتے ہوئے بولی تھی کیونکہ اس کا نظر انداز کرنا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تب سو رہی تھی، اب تو جاگ رہی ہو نا؟ صبح بھی جاگ رہی تھی جب میں نے تمہیں کہا تھا مجھے منانے کے لیے میرا لمس اپنے لبوں پر محفوظ کرنا ہوگا، تو تم مجھے کس کرنے کے بجائے نیچے جا کر میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا ہے کہ روٹھے ہوئے شوہر کو کھانا ٹھوسو تو وہ خوش ہو جاتا ہے؟ اگر خوش ہوتا بھی ہے تو بھی ساحر شاہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا۔ مجھے جو چاہیے اسی کی فرمائش کرتا ہوں، اور تم بھی میری ڈیمانڈ پر کسی اور چیز کو حاضر خدمت مت کیا کرو۔ چلو اب سائڈ لگو، کیونکہ کس کرنے کی تو ہمت ہے نہیں تم میں، تو میرے منہ لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارے دن پورے ہونے والے ہیں۔ جب 26 دن کا ستیہ ناس تھا نا،
تیار رہنا اپنے ستیاناش کا ستیاناش کروانے کے لیے، اور ہاں، جب تک تمہارے ستیاناش پورا نہیں نہ ہوتا تب تک میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ہٹو یہاں سے، سونا ہے مجھے۔ وہ اسے ہٹاتے ہوئے آرام سے پھیل کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، جبکہ زاوش نے اسے منانے کی ایک ننھی سی کوشش کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی کوشش کا یا تو کوئی غلط مطلب نکال لے گا، اسی لیے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے سائڈ پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ اس کے لیٹتے اس نے چہرہ نکال کے اسے دیکھا تھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو ساحر نے ایک لمحے میں ہی چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ جتنی اس کی معصومیت لوٹتی تھی، اتنا خطرناک تو اس کا غصہ بھی نہیں تھا۔ جتنی جلدی اس نے ریکور کیا تھا، زاوش اتنا ہی اسے تڑپا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اسے سمجھا پاتا کہ اس کا روٹنا بنانا، دور رہنا صرف ایک کوشش ہے اس کے حسن سے نظر چرانے کی، ورنہ جس طرح اس کے حقوق وہ رکھتا تھا، وہ اسے دور ہونا بھی اپنے لیے سزا ہی لگ رہا تھا۔ مسکان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب سنان سائی نے اسے پکارا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا تھا۔ اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا۔ بولے، سنان سائی، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے ہم دونوں میں بات کرنے کے لیے کچھ بچا تو نہیں؟ یہ تو آپ ہی نے کہا تھا، اور میں جب سے آئی ہوں آپ مجھے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، تو اب بھی ایسا کیا ہو گیا کہ آپ مجھے مخاطب کرنے کی زحمت کرنی پڑی؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی، جبکہ سنان سے نفی میں سر لاتا ایک کاغذ کی طرف اس کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے ایک بار تو مسکان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ اسے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو مسکان کا تو سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ وہ حیرت سے کاغذ کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی، جبکہ سنان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کچھ پیپرز ہیں، اس میں تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، تمہیں لاہور جانا ہوگا، اور یہ تمہارے علاج کے لیے ہے۔ تمہارے پاگل پن کے دورے کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں۔ فکر مت کرو، فی الحال تمہیں پاگل خانے نہیں بھیج رہا، یہ ایک ہسپتال ہے جہاں پاگلوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ دائم سائی کا کہنا ہے کہ تم اب کافی بہتر ہو گئی ہو، اس لیے تمہیں جلد ٹھیک ہونے کی بھی امید ہے، لیکن جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتی، اس لیے میں نے تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر ہائر کیا ہے۔ تمہیں اس علاج کے لیے لاہور جانا ہوگا، اس حویلی سے، زرنش سے اور مجھ سے دور۔ فکر مت کرو، یہاں میں تمہارے لیے گارڈز کا انتظام کر لوں گا۔ طارم سائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہاری سیکیورٹی کو لے کر۔ اگر 3 سال تک امریکہ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھ سکتا ہوں تو پاکستان تو میرا اپنا ملک ہے، یہاں پر میں تمہیں مکمل سیکیورٹی دوں گا، محفوظ رکھوں گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بھی کر سکتا۔ فکر مت کرو، میں جلدی ملنے جا رہا ہوں کیلاش تمہارے بھائی اور والد سے، انہیں یہ بتانے کہ تمہاری طبیعت سخت خراب ہے، اس لیے تمہارے علاج کروانے کے لیے تمہیں لاہور لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ اپنی بیٹی اور داماد کے پیچھے پیچھے وہاں نہیں آئیں گے تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ مسکان کے ہاتھ میں موجود پیپر اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی سنان، اور آپ مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتے، اس لیے اپنی ساری کوشش چھوڑ دیں، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ جب تک آپ مجھے صحیح دنیا کے سامنے اپنا نہیں لیتے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی، جبکہ سنان کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ وہ یہاں اس لیے تو ہرگز نہیں آئی۔ میں آج ہی طارم سائی سے بات کروں گا، اور یقین کرو وہ تمہیں یہاں رکھنا نہیں چاہتے۔ کاغذ اس کے منہ پہ مارتے ہوئے وہیں پلٹ گیا تھا، جبکہ مسکان کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھا رہے تھے۔ اگر سچ مجھے اس نے لاہور بھیج دیا تو اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ کیا بات ہے عارش سائی، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی کال آنے پر جتنا خوش تھا، اس کی پریشان آواز پہ وہ خود ہی پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ طارم مدا سائی، اما سائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے روڈ پر۔ وہ چاچو سائی کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کے جا رہی تھی، لیکن اچانک گاڑی کو پیچھے سے کسی گاڑی کی ٹکر لگی۔ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اما سائی کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اور سر پہ بھی کافی چوٹ آئی ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ طارم سائی خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تم پریشان مت ہو عارش، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی چاچو ہارون چاچو وہیں پر ہیں، اور چاچو حیدر سائی بھی تو جلد وہاں آنے والے ہیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ فون بند کرنے کے بعد اسے سب سے پہلی خبر گھر والوں میں سب کو بتائی تھی۔ سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی پریشانی سامنے آ چکی تھی۔ ابھی تو سمر شاہ کی طرف سے مکمل مطمئن نہیں ہوئے تھے کہ سارا کے ایکسیڈنٹ نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کا ایک طرف
پاؤں بری طرح متاثر ہوا تھا جبکہ اسے بہت ساری چوٹیں بھی آئی تھیں۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ سرمد شاہ بھی ہسپتال میں ہی تھے، اگر وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تو یقیناً بات زیادہ بڑھ سکتی تھی۔ سارا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، چل نہیں پا رہی۔ میں عارف سائیں اور عارف سائیں سرمد سائیں کا خیال رکھیں گے یا اپنی ماں کا؟ ان کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم ثنا کو وہاں بھیج دیں۔ ثنا کا محرم ہے عارف، نکاح ہو چکا ہے، ویسے بھی ہم نے اگلے 2-3 مہینوں میں شادی کرنی ہی ہے، تو ایسے مشکل وقت میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اماں بسترے پہ پڑی ہیں، ایسے میں ان لوگوں کو کسی کی ضرورت ہوگی جو ان کے گھر کو سنبھال سکے، اس لیے میں نے سوچا کہ رخصتی 2 مہینے کے بعد ہی کر لیں گے، لیکن ابھی ثنا کو وہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ سارا اور سرمد کا خیال رکھ سکے۔ آج ہارون صاحب گھر واپس آئے تھے تو زری بیگم نے آتے ان سے بات کی تھی۔ زری بیگم تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ثنا کو اس طرح وہاں بھیجنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو ہم رخصتی کی بات کرتے تو بات الگ تھی، لیکن صرف نکاح، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نکاح صرف نکاح نہیں ہوتا، یہ تو رشتے جوڑنے، اس سے تو رشتے جڑتے ہیں، اور عارش کوئی غیر نہیں ہے۔ عارف تو چھوٹا بچہ ہے، اسے بھی تو کوئی چاہیے نا۔ ماں کی اس حالت میں وہ بھی زیادہ پریشان ہوگا، 4 دن کے بعد اس کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں۔ آپ ہی بنا اس کنڈیشن میں اپنی پڑھائی پر کس طرح دھیان دے پائے گا؟ اور میں اپنے لوگوں کی سچائی ہی کی بھلائی ہی کا تو سوچ رہی ہوں۔ اس گھر میں سوائے سارا کے اور کوئی عورت نہیں ہے، اور کسی بھی گھر میں ایک عورت کے وجود کی کمی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ سارا خود اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ شاید وہ سوچ رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے ثنا کی رخصتی مانگ رہی ہے۔ ہمیں خود خیال کر لینا چاہیے، آج نہیں تو کل ثنا کو وہاں جانا تو ہوگا نا۔ اگر آپ ثنا کو اس طرح بھیجنا مناسب نہیں لگ رہا تو آپ سارا سے رخصتی کی بات کر لیں، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ ثنا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، گھر کی ساری بیٹیاں اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہیں۔ نور اور زرنش کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے، حویلی کو کل زاوش کی طرف سے بھی ایسی خوشخبری ملے گی، اور ثنا جو سب سے بڑی ہے وہ ابھی تک رخصتی کے نام پہ گھر بیٹھی ہے۔ یہ بات ٹھیک تو نہیں ہے نا؟ وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تو ہارون صاحب صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک اس نے دارم کے گریبان کو سختی سے اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ آنکھیں کھلے اسے دیکھنے لگا، شاید وہ نیند میں کسی چیز سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دارم سائیں، مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، پلیز پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز دارم سائیں لوٹ آئے میرے پاس، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کے اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ در، کیا فضول باتیں کر رہی ہو، اٹھو، یہی ہوں میں تمہارے پاس۔ اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ در نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا تو وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے رونے پر وہ بری طرح سے کھٹک گیا۔ آخر اس نے ایسا کون سا خواب دیکھ لیا تھا جس کے زیر اثر وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی؟ در، یہ کیا بچپنا ہے، کیوں بچوں کی طرح روئے جا رہی ہو؟ ایسا بھی کیا ہو گیا، بتاؤ مجھے، کیوں رو رہی ہو؟ اس طرح اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے سیدھا کرنے لگا، لیکن وہ جیسے ہی سیدھا ہوا وہ اسے کے سینے میں چھپ گئی، اور پھر اسے خود سے الگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا اسے اپنے سینے میں منہ چھپائے پوچھنے لگا۔ لہجے میں تھوڑی سی سختی تھی کیونکہ اس کا اس طرح سے رونا اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ اسے روتے ہوئے دیکھنا تو دارم سائیں کے بس میں ویسے بھی نہیں تھا۔ دارم سائیں، میں نے بہت برا ہوا دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں اتنا زیادہ رو رہی تھی لیکن پھر بھی آپ میری بات نہیں سن رہے تھے، بس آگے بڑھ رہے تھے۔ مجھے زیادہ روتے دیکھ کر بھی آپ کو مجھ میں ترس نہیں آ رہا تھا، آپ مجھے دیکھ رہے تھے، پیچھے نہیں مڑے، آگے جا رہے تھے۔ میں نے اتنا پکارا آپ کو لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ اس کے سینے سے لگے اسی کی شکایت کر رہی تھی، اور میں زندہ رہا۔ وہ اسے دوبارہ الگ کرتے ہوئے سوال کرنے لگا تو در حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب صاف ہے نا، بتاؤ، جب میں نے تم سے الگ ہو گیا تو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، تب کیا میں زندہ تھا؟ اگر ہاں تو خواب میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ جب سے دارم شاہ نے زندگی کو سمجھا ہے، تمہیں اپنا ساتھ دیکھا ہے، تمہارا انتظار کیا ہے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ میں تم سے الگ ہو کر جی پاؤں، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب میں زندہ تھا؟ اگر ہاں تو واقعی میں نے تمہیں رلانے والی حرکت کی ہے، اور اگر مر چکا تھا تو پھر ابھی تمہیں گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی،
اور بھی تھی، یعنی کہ وہ ناراضگی میں سمجھ رہا تھا، لیکن شاید اسے اپنی محبت کی گہرائی بھی بتا رہا تھا، تاکہ وہ سمجھ جائے کہ دارم ہمیشہ اس کے بنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی کچھ نہ کرے دارم صاحب، وہ صرف ایک خواب تھا، اور خواب کبھی سچے نہیں ہوتے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں بھی پاگل ہوں، پاگلوں کی طرح بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، یہ نہیں سوچا کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے باری باری اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگی، جیسے احساس ہو گیا ہو کہ خواب سنا کر اس نے دارم صاحب کی محبت پر شک کیا ہے۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، خواب میں ڈر گئی تھی اس لیے سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ اپنی حد میں رہو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے پیار لینے کا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ میری بیٹی پر تمہارے خواب کا کوئی برا اثر پڑے، ورنہ تم سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسے ایک طرف کرتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا، جبکہ اس کے انداز پر نور کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں نا، مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں، مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اب مزید اس کے قریب ہوئی تھی، جبکہ دارم نے اسے روکا بھی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات مکمل کرے۔ جب آپ اتنے پاس آنے دیتے ہیں نا، تب آپ کی بیٹی بہت خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے بابا کے سائیں کے اتنے ہی پاس ہوتی ہے جتنا کہ اس کی ماما سائیں اپنے دارم سائیں کے پاس ہوتی ہے۔ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کے بہت آہستہ سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے اتنے پاس آنے پر دارم کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ ساری ناراضگی ایک طرف کر کے اسے خود میں چھپا لے، لیکن اتنی جلدی نہیں، وہ اتنی جلدی یہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ اسے اتنی جلدی سے معاف کر دیتا تو شاید آگے بھی وہ ایسی غلطیاں کرتی ہی رہتی۔ اس لیے وہ ویسے ہی لیٹا رہا، اسے نہ تو خود سے دور کیا تھا اور نہ ہی مزید قریب بھی آنے دیا تھا، جبکہ وہ اس کے اس طرح سینے پر سر رکھے ہر برے خواب سے اپنا پیچھا چھڑا چکی تھی۔ مسکان کہیں نہیں جائے گی، یہ بات یاد رکھو دارم سے غصہ ہو رہا تھا، جبکہ سنان سائی نے یہ بات 5ویں بار کی تھی کہ وہ اسے لاہور بھیج رہا ہے۔ لیکن کیوں نہیں جائے گی دارم صاحب؟ ایسا بھی کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس لڑکے کو کہیں نہیں بھیج رہے، جبکہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ پھر ہم اسے کیوں جانے نہیں دے رہے؟ نکالو اسے یہاں سے۔ مجھے یقین ہے زرنش کو بھی اس کا وجود بالکل پسند نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی اذیت میں ہے زرنش، نہ جانے کیسے وہ اس کے وجود کو اس گھر میں برداشت کرتی ہے۔ تم اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سنان کو بہت غصہ آ رہا تھا، جبکہ ہارون صاحب وہی بیٹھے ان دونوں کی بات کو سن رہے تھے۔ زرنش اذیت میں ہے تو یہ میری وجہ سے نہیں ہے سنان صاحب، وہ تمہاری وجہ سے اذیت میں ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ تو تم ہو، میں یا مسکان نہیں، کیونکہ مسکان کو اس کی زندگی میں لانے والے تم ہو، اور جب تک مسکان ٹھیک نہیں ہو جاتی، مجھے پورا یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ سیکیور ہے، تب تک وہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، بلکہ یہیں پر رہے گی ہمارے ساتھ۔ تو میں اسے اپنانے کے لیے مجبور نہیں کر رہا، صرف اس کا خیال رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کوئی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ سرنش تمہاری ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے کیونکہ تم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ سرنش تمہارا فرض نبھا رہی ہے، اسے اذیت دینے والے تم ہو اور کوئی نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ میں تمہیں جب پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب مسکان ٹھیک ہو جائے گی تو خود ہی یہاں سے چلی جائے گی، تو یہ کام کیوں کر رہے ہو تم؟ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ایک عام سی لڑکی تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ تم اسے گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناؤ گے۔ وہ تم سے کچھ نہیں مانگتی تو بہتر ہے کہ تم بھی اس سے دور رہو۔ تمہارا مسکان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس گھر میں رہ رہی ہے اور اب اس کی حالت کافی بہتر ہے، اور مجھے جب لگے گا وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے، میں خود اسے یہاں سے بھیج دوں گا۔ تمہیں مسکان کے معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اب تک جس طرح اسے دوری بنائے ہوئے ہو ویسے ہی آگے بھی بنائے رکھو۔ دارم کا لہجہ بے حد سخت تھا، اس کے اتنے سارے بہانے بھی دارم کو اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ سنان جو اتنا سب کچھ سوچے بیٹھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دارم صاحب کو منانا اس کے لیے اتنا مشکل ہرگز نہیں تھا، لیکن دارم کے مسلسل انکار کے پیچھے کی کیا وجہ تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا صحیح، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ اس مشکل وقت میں ہمارے لیے اتنا سب کچھ سوچ رہے ہیں، یقین جانے یہ بات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم فی الحال خود بھی رخصتی نہیں چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ثنا کی شادی رخصتی دھوم دھام سے ہو، اور ویسے بھی ثنا تو ہمارے خاندان کی پہلی خوشی ہے، ہم اسے دھوم دھام سے یہاں سے لے کر جائیں گے، لیکن فی الحال اس میں ہمیں
सना की ज़रूरत है, और अगर आप हमारी मजबूरी को समझते हुए सना को यहाँ भेज रहे हैं तो हमारे लिए इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। सारा बेहद खुश थी और इस वक्त वीडियो कॉल पर जब हारून साहब ने उसे मशवरा दिया कि वो सना को वहाँ उनके लिए भेजना चाहते हैं तो वो बहुत खुश हो गई थी, जबकि उनके साथ आरिश का दिल कह रहा था कि वो भंगड़े डाल कर नाचे। आरिश का इश्क साईं उसके पास आ रहा था। ये कोई मामूली बात तो हरगिज़ ना थी, लेकिन फ़िलहाल वो चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत से जाए बैठा था, जैसे उन बड़ों की बातों से उसे सिरे से कोई लेना देना ही ना हो। तो बस ठीक है, मैं सना के कागजात तैयार करवा देता हूँ। वैसे भी 2 महीने बाद रुखसती तो होने ही वाली है। अच्छा ही है ना, उस वक्त तक थोड़ा वक्त वहाँ रहकर वहाँ के माहौल को समझ जाएगी। आखिर ज़िंदगी तो उसने वहीं गुजारनी है। बेहतर है कि वहाँ के हालात और तर्ज ज़िंदगी को समझ ले, सनी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो तो ठीक है बड़ी मामी साईं, लेकिन आपने सना को बताया है इस मामले पर? मेरा मतलब है आपने बताया है कि उसकी मर्ज़ी है यहाँ आने की। न जाने आरिश को कैसे उस बात का ख्याल आया था, लेकिन वो सना की मर्ज़ी के बगैर कभी भी कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए उनसे पूछने लगा तो वो मुस्कुरा दी थी। मुझे यकीन है कि सना इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद मैं उससे पूछना बेहतर समझा। और जब उसे पता चला कि उसकी सारा पुप्पो की तबीयत ख़राब है तो उसने फ़ौरन हामी भर दी। उस बेचारे का तो बस नहीं चल रहा था कि कल की बजाय आज ही अपनी पुप्पो के पास पहुंच जाए, जिनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले आप सबसे बात कर लूँ इस बारे में, फिर ही सना को वहाँ भेजूंगी, सरी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि आरिश से मुस्कुरा कर वहाँ से उठकर अपने कमरे की जानिब चल गया था। अंदर तो लड्डू फूट रहे थे। कमरे का दरवाज़ा बंद करके सॉन्ग प्रूफ रूम में फुल साउंड में गाना लगाकर उसे बेड की तबाही निकाल दी थी। वेलकम टू पेरिस इश्क साईं, तुम्हारा आशिक बेचैनी से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। वो बेड पे लेटा बेहद खुशी से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा था। अगले 2 महीने सना उसके साथ थी और वो उसे अपने दिल का हाल सुनाने वाला था। थैंक यू सो मच साहिर साईं। अल्लाह की कसम मामा साईं की तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी और ना ही उनके पैर पर इतनी गहरी चोट लगी थी, लेकिन आपने जो खेल खेला है ना उसको मानना पड़ेगा। कितना तेज़ चलता है ना आपका दिमाग। थोड़ी देर के बाद वो घर से बाहर आया तो उसने सबसे पहले साहिर साईं को ही कॉल की थी। न जाने कैसे 3 दिन पहले अपने टूटे दिल की दास्तान सुनाते हुए उसने बड़े दुखी लहजे में कहा था कि आपको क्या चाहिए, आपकी जान तो आपके पास है, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजार रहे हैं, हमें तो एक कॉल के लिए भी लेने के देने पड़ जाते हैं। काश ऐसा कुछ हो जाए कि मैं सना से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं, उसे बता सकूं कि मेरी ज़िंदगी में कितनी अहम है, उसे अपने बारे में बता सकूं। मैं थोड़ा उसको समझना चाहता हूं, फिर से शादी करना चाहता हूं ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन रहे। और फिर सायर ने कहा था, मैं कोई ना कोई हल निकाल देता हूं। लेकिन ये वो हल निकालेगा उसने सोचा भी नहीं था, और वाकई उसका बेस्ट कज़न था जिसका इजहार भी वो खुलेआम करता रहता था। बस ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है और हद में रहना। रुखसती नहीं हो रही, बस वो कुछ वक्त के लिए पुप्पो साईं के लिए वहाँ आ रही हैं, जल्दी वापस आ जाएगी, फिर पुप्पो साईं की तबीयत सेट हो जाएगी और तुम्हारी भी। यही वक्त है सना को समझने और ख़ुद को समझाने के लिए, याद रखना। वो उसे समझाते हुए बोला तो उसने ज़ोर ज़ोर से हाँ में सर हिला दिया था। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वो उसके लिए यहाँ आने वाली थी। मज़ीद 2-3 बातें करके उसने अपना फ़ोन रख कर साहिर ने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया था, लेकिन सामने से आती गाड़ी वाले ने शायद पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। गाड़ी सीधी लाकर उसकी गाड़ी से टकराई थी, लेकिन इससे पहले कि उसका कोई नुकसान होता साहिर तेज़ी से गाड़ी से निकल आया था, लेकिन फिर भी उसका एक बाजू बुरी तरह मुतासिर हुआ था। देख ले, तुमने अपनी बचकाना जिद। साहिर साईं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये लॉकेट हमारे किसी काम का नहीं है। तुमने इसे क्यों छुपा कर रखा हुआ है? मेरी बात मानो, इस लॉकेट को मर्दान खान के हवाले कर दो ताकि हर तरह की मुसीबत से जान छूटे। ये सब कुछ लॉकेट की वजह से हो रहा है। ना वो लॉकेट तुम्हारी हाथ लगता और ना ही बात यहाँ तक पहुँचती, और ना वो तुम पर से हमला करवाता। मर्दान खान की डिमांड लॉकेट है तो तुम क्यों नहीं उसे अपनी जान छुड़वा लेते? उस वक्त तुम घर के तमाम अफराद उसके कमरे में मौजूद थे, जबकि सनान गुस्से से पागल हो रहा था। सिर्फ एक लॉकेट की वजह से आज उसकी जान जा सकती थी, लेकिन वो अपनी हर बात पर कायम था। साहिर उसे किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने तुमसे कहा ना सनान साईं, लॉकेट मेरे पास नहीं है। अगर होता तो मैं दे देता, मुझे क्या फ़ायदा है उसका। मुझे भी यही लगा था कि वो मेरे किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। अब मैं नहीं जानता कि वो है।
اس نے صاف جھوٹ بولا تھا، جبکہ دارم اور سنان دونوں جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ لاکٹ اب بھی اس کے پاس موجود ہے، ورنہ وہ لوگ اس کے پیچھے یہاں تک نہ آتے۔ رات بھر اسے دھمکیوں بھری کال آ رہی تھی۔ اگر وہ لاکٹ اس نے ان کے حوالے نہ کیا تو اس کی زندگی کی ڈور کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اسے کسی چیز کا ڈر ہی نہیں تھا۔ وہ ایک ہی بات پر قائم تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ لاکٹ کسی بھی قیمت پہ واپس نہیں کرے گا، بلکہ وہ لاکٹ وہ یہاں کی پولیس کو دینے کے بجائے آرمی ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کی کوشش میں تھا۔ اور یہ بات دائم کو کچھ دن پہلے ہی پتہ چل چکی تھی کہ ساحر وہ لاکٹ کو آگے پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، جبکہ اس کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لاکٹ اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ گھر میں بھی اس چیز کے بھنک کسی کو نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ یہ اتنی بھی زیادہ ذرا سی بات نہ تھی جسے وہ نظر انداز کر دیتا۔ اسے ہر حال میں ساحر کی زندگی عزیز تھی۔ ٹھیک ہے، پر بہت ہو گیا، اب آپ لوگ جائیں، ساحر کو آرام کرنے دیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، بازو پر چوٹ لگی ہے، پہلے گولی بھی ادھر ہی لگی تھی، ڈاکٹر نے کہا اسے آرام کی ضرورت ہے۔ دارم نے بات ختم کرتے ہوئے سب کو وہاں سے ہٹانا چاہا تو بنا کوئی بحث کیے وہ سب لوگ ہی آہستہ آہستہ باہر نکل گئے تھے، جبکہ سنان تو غصے میں دارم کو بھی نظر انداز کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ساوش بیٹے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ ساوش کو اینڈ کے باہر نکلتے دیکھ کر دارم نے پیچھے سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کو کیا لگتا ہے؟ تمہیں کیا نہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ لاکٹ تمہارے پاس ہے۔ تم سب کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہو ساحر صاحب، ہمارے سامنے نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے، تبھی وہ لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو ساحر، ہمارے لیے تم اہمیت رکھتے ہو، تمہاری جان اہمیت رکھتی ہے۔ ان سب سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مردان خان سے ہم دشمنی بنانا چاہتے ہیں۔ دارم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، اور یہ اب مت کہنا کہ وہ لاکٹ تمہارے پاس نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ پلوش شاہ اور اس سے پہلے مردان خان کی ایک اور ملازمہ یہاں پر تمہارے کمرے سے چوری کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ دونوں لڑکیاں یہاں پر تمہارے کمرے میں وہ لاکٹ لینے کی نیت سے آئی تھیں۔ میں نے خود کئی بار گھر کی ملازماؤں کو تمہارے کمرے میں گھس کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا ہے۔ اگر ان لوگوں کو یقین نہ ہوتا کہ وہ لاکٹ تمہارے پاس ہے تو وہ کب کے تمہاری جان چھوڑ چکے ہوتے سنان سے۔ پورے یقین سے بولا تھا۔ تو وہ جو کب سے معصوم بنا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، اس بار ہنس دیا تھا۔ وہ لاکٹ میرے پاس ہے، تبھی تو میں اس کو آرمی ہیڈ کوارٹر میں دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مردان خان کوئی چھوٹی موٹی مچھلی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بھیڑیا ہے، اور میں اپنے ملک کے دشمن کو اس طرح سے باہر آنے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جیل میں ہے، اس کے خلاف سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ میں نے اس لاکٹ کو 2 بار آرمی ہیڈ کوارٹر میں بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں وہی چاہ رہا تھا جب ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرا مقصد صاف ہے، وہ لوگ چاہے مجھے جان سے بھی مار ڈالیں، تب بھی میں مردان خان جیسے وطن کے دشمن کو اس طرح سے آزاد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آدمی ضرور جیل جائے گا، اور ضرور جائے گا۔ جب تک اسے پھانسی میں نہ چڑھا دوں تب تک سکون تو مجھے بھی نہیں آئے گا۔ وہ ایک گہرا کش لیتے ہوئے ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تو دارم صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مجھے تم پر فخر ہے ساحر صاحب، لیکن پھر بھی ہمارے لیے تمہاری جان زیادہ اہم ہے۔ یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تمہارا نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو ساحر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ سنان بھی زیادہ دیر اس سے ناراض تو ہو کر بیٹھ نہیں سکا۔ صبح آنکھ کھلی تو دارم اس کے بہت نزدیک تھا۔ اسے اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پرسوں رات وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ رات اس نے بالکل اس پہ غصہ نہیں کیا تھا، بلکہ بہت پیار سے سمجھایا تھا، اسے اپنی محبت کا احساس دلایا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا کتنا احساس کرتا ہے، اس کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور وہ اسے خود سے الگ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، بہت زیادہ ناراض تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ڈر اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ تبھی تو ساری رات اس کے ساتھ سوتی رہی، اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اسے اپنے سینے میں ایسے محفوظ کر لیا تھا جیسے خود سے بھی بالکل الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور کل رات وہ ساحر صاحب کے کمرے سے اپنے کمرے میں کب آیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ دارم صاحب، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت زیادہ خفا ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، میں نے واقعی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن میں اس غلطی کو سدھار لوں گی، میں آپ سے معافی مانگوں گی، اور مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں آپ کو منانے کے لیے کچھ بھی کروں گی،
اور آپ مان جائیں گے کیونکہ آپ اپنی در سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ آہستہ سے جھک کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے آج پہلی بار اسی کے انداز میں جگایا تھا۔ اس کے نرم لبوں کا لمس اپنے گالوں پہ محسوس کر کے دارم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی حرکتیں اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ یہ بات اس پر ظاہر کیوں کرے؟ وہ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی بیٹی ہے نا، وہ ضد کر رہی تھی کہ میرے پاپا کو کسی کو لو، پھر مجھے مجبور ہو کر کرنا پڑی۔ بہت ضدی ہے آپ کی بیٹی، میری تو بالکل نہیں مانتی۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سے جائے بولی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دارم سائیں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میری بیٹی کا نام لے کر تم زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ اسے پیچھے کرتا خود اٹھنے لگا تھا کہ اچانک وہ سیدھی ہوتے دارم کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر دارم سائیں خود حیران رہ گیا تھا۔ وہ کب سے اتنی بے باک ہو گئی تھی؟ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، میں تو بس آپ کی بیٹی کی بات مان رہی ہوں۔ آپ بھی تو اس کے ناز اٹھانا چاہتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں بھی اسے بتا دوں کہ فیوچر میں بھی اس کی ساری باتیں مانوں گی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی گڈ لسٹ میں شامل ہونا ہے۔ در اس کے کان کے بہت قریب بولتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا کسرتی وجود پوری طرح اس کے بازوؤں میں قید نہیں ہو پایا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی اہمیت کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے کتنا بے ناراض کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنی در کا مان توڑنا دارم شاہ کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت ہوا، اب پیچھے ہٹو، مجھے فریش ہونا ہے، جانا ہے، کام ہے ضروری۔ وہ ذرا اکڑ کے بولا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ یہاں آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے اور آپ کو لوگوں کے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ کہیں نہیں جائیں گے آپ؟ میں نہیں، یہ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے۔ اس نے فوراً سارے کا سارا الزام اس ننھے سے وجود پر ڈال دیا تھا جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تم میری بیٹی کو سامنے رکھ کر مجھ سے اپنی فرمائشیں پوری نہیں کروا سکتی۔ میں کام پر جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ وقت ضائع کرنے کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اٹھتے ہوئے بولا تو اچانک در نے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں دارم سائیں، جانتی ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، لیکن میں آج سارا دن آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ماتھا ٹکائے التجا بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میرا جانا ضروری ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کی عادت تھی وہ کبھی خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑواتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کام پر جانا اتنا ضروری ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں۔ وہ ضد کرنے لگی۔ دارم نے ایک نظر گھور کے اسے دیکھا تھا۔ مجھے گھورے مت، آپ کی گھوریوں سے نہیں ڈرتی میں۔ وہ اس کے گھورنے پر فوراً بولی تھی۔ بور ہو جاؤ گی در، یہ اتنا آسان نہیں ہے، سارا دن کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہوں میں، جانتی بھی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا تھا۔ جانتی ہوں، سارا دن اسی گاؤں میں ہی ہوتے ہیں، اسی گاؤں میں لور لور گھومتے رہتے ہیں۔ میں بھی آج آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ جہاں جائیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم بولی تھی۔ دارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر جیسے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کیا کرو گی جا کر در؟ فالتو میں سارا دن برباد ہو جائے گا تمہارا، پچھتاؤ گی۔ وہ اب سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ میں آپ کو مناؤں گی، اس نے فوراً سے کہا تھا، جیسے اب وہ مزید اس کے بہانے نہیں سننا چاہتی تھی، بس اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ کتنی دیر تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، پھر ہاں میں سر ہلایا تھا جیسے اجازت دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ہے، تم بھی گاؤں دیکھ لو گی اور میری بیٹی بھی گھوم آئے گی پورا گاؤں۔ پر بات کر ہی لیتا ہے ایک دن تمہارے ساتھ، دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو سارا دن میرے ساتھ مجھے منانے کے لیے۔ وہ جیسے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہی اس لیے چاہتا تھا کہ وہ اسے منا لے۔ سچی دارم سائیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں نا؟ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ میرا مطلب ہے میں بہت خوش ہوں، میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی اٹھی تھی۔ یہ نہ ہو کہ دارم لے جان سے منع کر دے، کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے دارم سائیں بے ساختہ مسکرا دیا تھا اور وہ فوراً ہی تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ جب کہ وہ بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے منا لے، لیکن وہ اسے کیسے منائے گی یہ سوچ ضرور رہا تھا، کیونکہ وہ آسانی سے ماننے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ یا اللہ جی، میں نے ان کو کہہ تو دیا کہ میں ان کو مناؤں گی، لیکن میں کیا کروں گی؟ مجھے بالکل کچھ نہیں پتا ہے۔ اللہ جی پلیز میری مدد کر دیجئے۔ دارم سائیں مجھ سے بہت زیادہ خفا ہیں، میں جانتی ہوں کچھ بھی ہو جائے ان کی محبت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے ناراض تو ہے نا۔ میں انہیں منانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ پلیز اللہ جی میری مدد کریں منانے میں۔
میں سب کچھ پہلے جیسا کرنے میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان کا دل دکھایا ہے، اور اپنے شوہر کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ جی میں بہت بیوقوف ہوں نا۔ میں نے ہمیشہ ان رشتوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی جن کی نظروں میں مجھ سے زیادہ جڑا کوئی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، لیکن اب میں رشتوں کو نبھاؤں گی جو اہم ہیں، جن کے لیے میں اہم ہوں۔ میں اپنے دارم سائیں کے آنے والے بچے کے ساتھ یہ لمحے خوبصورت بنانا چاہتی ہوں، اور جب تک میرے ساتھ میرا شوہر نہیں ہوگا میں سب کیسے کر پاؤں گی؟ یا اللہ جی پلیز سب کچھ ٹھیک کر دینا، سب کچھ پہلے جیسا کر دیں، میرے لیے ان کا دل نرم کر دیں۔ میں جانتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی محبت میں کبھی نہیں آئے گی، لیکن میں ناراضگی کی اس دیوار کو بھی گرا دینا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ اس دیوار کو گرانے میں آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی دعا مکمل کی اور دارم سائی کے فیورٹ کلر کا لباس نکال کر پہننے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ جانے والی تھی تو اس نے دھیان رکھنا تھا کہ اس کا دھیان اپنی بیوی پر ہی رہے۔ وہ بے شک سارا دن اپنے کام نپٹاتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ دارم سائی کا دھیان اس پر سے بالکل نہ ہٹے۔ جبکہ سوچیں مسلسل یہ تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرے گی کہ دارم سائی مان جائے۔ اس نے لپسٹک کاجل لگا کر اپنی تیاری مکمل کی تھی۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے یا اپنے حسن کے جلوے دکھانا کسی کام نہیں آنے والے تھے، یہ جانتی تھی وہ۔ دارم ان چیزوں سے متاثر ہونے والا ہرگز نہیں تھا۔ وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا، لیکن وہ بد ذوق بھی تو نہیں تھا۔ اسے در کی ہر ادا اچھی لگتی تھی، اس کا سجنا سورنا، اس کا ناز نخرے دکھانا، اور ہر چیز سر آنکھوں پر رکھتا تھا وہ۔ لیکن اس کی ناراضگی کے دوران اسے ان چیزوں سے منانا آسان نہیں تھا، ورنہ پچھلے 2 ہفتوں میں وہ ہر طرح کی کوشش کر چکی تھی۔ اس کے سامنے اپنے بے پناہ حسن کے نذرانے تو اس نے ہر رات پیش کیے تھے، لیکن وہ ہمیشہ چہرہ پھیر کر سو جاتا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس طرح سے ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ مرد اور ہوتے ہیں جو عورت کا حسن اس کی قربت میں بدل جاتے ہیں۔ دارم شاہ جیسے کے لیے اس کی انا، اس کا مان اہمیت رکھتے تھے۔ ایسا نہ تھا کہ اسے در کی حسن سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ سر سے پاؤں تک اس کا دیوانہ تھا۔ لیکن یہ ناراضگی تو محبت کا امتحان تھی جس میں در کو کسی بھی حال میں پاس ہونا تھا۔ اور تیار ہو کر بالکل باہر نکلی۔ دارم سفید کاٹن کے کرتا شلوار میں کندھے پر جگ ڈالے بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے سرخ رنگ کے بے حد خوبصورت فراک کو دیکھتے وہ ناگواریت سے بولا تھا۔ کیا ہوا دارم سائی؟ اپنے لباس پر مکمل نظر رکھتے وہ اسے سوال کرنے لگی تھی۔ دارم بدلو اس لباس کو اور بڑی سی چادر لو۔ تم حسین ہو مانتا ہوں، لیکن اس حسن پر صرف میرا حق ہے۔ یہ قیامت بن کر میرے ساتھ جاؤ گی تو تم پر اٹھنے والی ہر نظر کا مقابلہ میں کروں گا، کیونکہ تم پر اٹھنے والی ہر نگاہ غلط نکاح کی آنکھیں نکال لینے کی ہمت رکھتا ہے دارم شاہ، لیکن ہر نظر کو تم پر برداشت کرنا دارم شاہ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ دائرات کو واپس آ کر دکھانا اگر میں مان گیا تو، ورنہ اس لباس کو آگ لگا دینا۔ وہ سمجھا کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے خود کو ایک نظر آئینے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ اس رنگ میں ضرورت سے زیادہ کھلا لگ رہا تھا، اور دارم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگا چکی تھی۔ اور جو لباس اس نے پہن رکھا تھا بے شک اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کافی ٹائٹ تھا۔ اس نے حجاب وغیرہ تو کبھی کیا ہی نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ دارم کو اس کا یوں باہر نکلنا پسند نہیں ہے۔ یا خدا، میں گاؤں جا رہی ہوں یا کسی ڈیٹ پر، وہ مجھے یوں سجا کر اس طرح خوشی خوشی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ صبح صبح ان کا موڈ آف کر دیا، اب کیسے مناؤں گی انہیں؟ وہ روحان سے ہوتے کپڑے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ جب واپس آئی تو سرخ رنگ کے فراک کے بجائے سفید رنگ کے کرتے کے ساتھ سرخ رنگ کا ٹراؤزر اور ساتھ میں ایک بڑا سا دوپٹہ لیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چادر بھی لپیٹ لی تھی جس سے اس کے جسم کے خد و خال ہٹ کر نظر نہ آئے۔ دن کی شروعات ہو چکی تھی۔ گھر میں دارم نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ وہ در کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی دارم کے فیصلے پر کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا تھا۔ وہ آتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی لے آیا تھا۔ ویسے تو انصر روز اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ دوسری گاڑی میں آ رہا تھا، کیونکہ آج دارم صاحب اپنی گاڑی ڈرائیو خود کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہی گاؤں کی خوبصورتی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ
पहली दफ़ा यहाँ आई थी तब पहाड़ी देखने के चक्कर में उसने सबको परेशान कर दिया था। मेरे ख्याल में तुम यहाँ मुझे मनाने के लिए आई थी और वो जो कब से गांव की कच्ची पक्की सड़कों को देख रही थी। दारिम की आवाज़ पर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। हाँ दारिम साईं, बताएं ना, क्या करूँ? कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगी। बस आप बताएं कि आप कैसे मानेंगे। वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए सवाल करने लगी थी। ये मेरा सर दर्द नहीं है लड़की, तुम बताओ तुम मुझे किस तरह मना सकती हो? तुमने मुझे कहा तुम्हें मौका चाहिए, तो मौके के तौर पर मैंने तुम्हें अपना पूरा दिन दिया है। बताओ क्या करोगी तुम मेरे लिए? किस तरह मनाओगी मुझे? वो ज़रा सख्ती से कहने लगा था, जैसे बता रहा हो कि मनाना तुम्हें है, मैंने नहीं। मैंने कहा ना दारिम साईं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप कहें तो इस ट्रेन के आगे जाकर जान दे दूँ तो भी करने के लिए तैयार हूँ, उसने सामने आती रेल की पटरी को देखते हुए कहा था। तारिम साईं ने आबरू अचकाकर जैसे उस दावे को देखा था और फिर अगले ही लम्हे गाड़ी ट्रेन की पटरी के करीब रोक ली थी। यहाँ हर 15 मिनट के बाद गाड़ी गुजरती है। आ जाओ, आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को चेक कर लेता हूँ। वो गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसकी साइड का दरवाज़ा खोल भी चुका था। दर को एहसास हुआ वो जोश में ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा दावा कर गई थी। क्या मतलब दारिम साईं, क्या आप चाहते हैं मैं इस गाड़ी के नीचे आके मर जाऊं? हैरानगी से पूछने लगी थी। मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझे मनाने वाली हो तो तुम बताओ क्या कर सकती हो? तुम इस रेलगाड़ी के नीचे आकर मर सकती हो मेरे लिए। चलो मर के दिखाओ, हो सकता है मैं मान जाऊं। वो बिल्कुल सफाकी से बोला था, जैसे वो सचमुच उसे जान ही छुड़वाने के लिए अपने साथ लाया हो। तो आप क्या चाहते हैं मैं इस गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं? उसने बेयकीनी से उसे देखा था, जो उसका हाथ थाम कर उसे पटरी के बीचों बीच लेकर आया था। तुम्हें मेरा इम्तिहान नहीं लेना जानम साईं, अपना इम्तिहान देना है। मैं तुम्हें नहीं मना रहा, तुम मुझे मना रही हो। दावा तुम्हारा है मोहब्बत में मरने का, मेरा नहीं। मैं अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाने के लिए आया हूँ। अभी तुमने कहा ना कि तुम मुझे मनाने के लिए इस पटरी पर अपनी जान दे सकती हो, तो दो। क्या हुआ, टांगें कांप रही हैं? कहना आसान होता है जानम साईं, मोहब्बतों के दावे करने वाले बहुत आए हैं और बहुत गए। जान देने वाले, वो कहका लगाकर हंसा था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ दारिम साईं, मैं अपनी मोहब्बत को आपके सामने जाहिर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले आप वादा करें कि अगर मैं यहाँ इस रेल की पटरी के नीचे मर गई तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? क्या आपके दिल में मेरे लिए जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या आप मुझसे बदगुमान नहीं रहेंगे? वो उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रही थी, जबकि दूर से कहीं पटरी पर रेल की आवाज़ आई थी। हाँ, कर दूंगा माफ़, बल्कि रोज़ आया करूँगा तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी, न जाने कैसे दर के लबों पर भी उसकी मुस्कुराहट कैद हो गई थी। मुकरिएगा नहीं दारिम साईं, ये ना हो कि आपकी दर अपनी कब्र में लेटे लेटे आपका इंतज़ार करती रहे। आप मेरी किसी सोतन आप मेरी किसी सोतन के पहलू में आराम फरमाते रहें। वो उसे देखते हुए मुस्कुराई तो दारिम हाँ में सर हिलाता दर दूर से आने वाली गाड़ी को देखने लगा था। और फिर जैसे ही नज़र दर के चेहरे पर पड़ी, शायद वो उसके चेहरे पर डर तलाश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यानी कि मौत इतने करीब से भी यानी कि मौत इतने करीब भी मुस्कुरा रही थी। ट्रेन मज़ीद करीब आने लगी तो दर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी, लेकिन दारिम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। उसने उसे डराने के लिए वो पटरी से उतर गया था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अभी भी इधर ही थी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है दारिम साईं, अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो किसी ऐसी जगह पर मारते जहाँ पर आवाज़ कम हो। यहाँ तो मौत से पहले मेरे कान फट जाएंगे, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कह रही थी। फिक्र ना करो, अगले जन्म में मैं किसी और तरीके से मारूंगा, लेकिन फ़िलहाल इस मौत को कबूल करो। मैं अभी तुम्हारे लिए से बेहतर कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता। वो भी उसी के अंदाज में चिल्लाते हुए बोला तो नूर ने अफसोस से गर्दन हिलाई थी। चले तो फिर क्या याद करेंगे, मैं आपकी खुशी में खुश इसी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप हर रोज़ मेरी कब्र पे आके फातिहा अदा कीजिएगा। और हाँ, याद आया, मेरी कब्र पर खूबसूरत सुर्ख फूल लगाइएगा। और हाँ, दुखी दिल वाले ना कब्र पर कोई शेर भी लिखवाइएगा, अच्छा सा, ताकि जो भी मेरी कब्र के करीब से गुजरे उसे पता हो कि मोहब्बत करने वाली
اپنے شوہر کو اپنی محبت ثابت کرتے ہوئے موت کو گلے لگا گئی تھی۔ وہ اوور ایکٹنگ کی انتہا کر رہی تھی۔ طارم سائی کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ ٹرین ہر گزرتے لمحے کے ساتھ واپس پاس آتی جا رہی تھی۔ طارم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹرین مزید اس کے قریب ہوتی، وہ ایک لمحے میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، اور وہ اس کے ساتھ کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ لمحات اسے اور بھی سہما گئے تھے، لیکن یقین تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی مرنے نہیں دے گا۔ ٹرین بہت لمبی تھی، اسے گزرتے ہوئے تقریباً 1.5-2 منٹ لگ گئے تھے، لیکن اس دوران وہ مسلسل اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ یہ شور اسے کھو دینے کا نہیں تھا، بلکہ اس کی محبت کی شدت کا تھا۔ اسے اپنے باہوں میں قید کیے وہ دنیا جہان کو بلائے اسے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ نہیں نہیں جینا مجھے نہیں نہیں جینا مجھے، مر جانے دو ظالم زمانے والوں۔ نہیں کرتا میرا شوہر مجھ سے محبت تو زندگی کا کیا کروں گی میں؟ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ موت ہی مجھے گلے لگا دے۔ اے ٹرین، تو واپس آ کر مجھے کچل کر ریزہ ریزہ کر دے۔ زندگی میں نہ صحیح، موت کے بعد تو مجھے محبت ملے گی۔ میرا شوہر ہر روز میری قبر میں آ کے فاتحہ پڑھے گا۔ وہ سر پہ الٹا ہاتھ رکھے دعائیاں دے رہی تھی، جبکہ وہ اس کے قریب پیچھے ہٹتے ہی طارم کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹرین کہیں دور جا چکی تھی، جبکہ وہ ابھی تک شوخیاں مارنے میں مصروف تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں نا؟ مجھے بچانے کے لیے آ ہی گئے نا آپ؟ میرے محافظ ہیں، مجھے اس سب مرتے تھوڑی چھوڑ دیتے۔ لیکن کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ثابت ہو گئی میری محبت؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی، جبکہ طارم نے فوراً نام میں سر ہلایا تھا۔ ڈرامے بازیاں بند کرو جانم سائیں، ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، میں نے تمہیں بچا لیا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ تمہارے اندر پلتا میرا وجود، میری معصوم سی بیٹی بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ اس لیے تمہاری محبت کو ثابت کرنے کے لیے 9 مہینے کے بعد یہاں آؤں گا۔ میں اور میری بیٹی مل کر تمہیں بائے بائے کریں گے۔ وہ پھر سے آگے کی طرف چلتے ہوئے بولا تو در اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا مجھے آپ کو منانے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ لیکن میں کیا کروں طارم سائیں؟ کچھ بتائیں تو صحیح، میں کیا کروں آپ کو منانے کے لیے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا، جو کرنا ہے کرو، لیکن ایسا کرو فی الحال میری جان چھوڑو، تم گھر جاؤ، ڈرائیور تمہیں لے کر گھر چھوڑائے گا۔ مجھے یہاں سے بہت کام کرنا ہے، میں ڈیرے کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ ذرا بیزار لہجے میں بولا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ کی جان ہرگز نہیں چھوڑنے والی۔ آج میں آپ کو منا کر ہی دم لوں گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور مجھے بھی ڈیرا دیکھنا ہے۔ پتہ نہیں ڈیرے پر کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ آتے ہوئے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ طارم سائی سر ہلاتا ہوا گاڑی کا رخ ڈیرے کی طرف کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ڈیرے پر آئی تھی، جبکہ ساحر سائیں پہلے سے یہاں پہ موجود تھا۔ تھوڑی دیر میں سنان سائیں بھی وہیں آ گیا تھا۔ جہاں نور کی آمد پر ان دونوں کے لیے خوشگوار تھی، اس کے آنے کا مطلب دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ نور بچے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں ڈیرے پر زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں، تم بور ہو جاؤ گی۔ مجھے تو لگا تھا وہ تمہیں گاؤں گھمانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لیکن یہاں ڈیرے پر تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے لائق۔ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں سنان ادا، وہ مجھ سے خفا ہیں، میں انہیں منانے کے لیے ان کے ساتھ آئی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ مان جائے۔ وہ تو بالکل میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ دیکھیں، یہ سب کچھ اہم ہے سوائے میرے۔ دیکھیں، سب کچھ اہم ہے سوائے میرے۔ وہ ایک نظر طارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنے کسی کام میں مصروف عنصر سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، تو یہ غلطی بھی تو ہے نا تمہاری؟ ساحر کی آواز پر اس نے پلٹ کر واپس آنے کے بعد اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ساحر اس سے پہلی بار بات کر رہا تھا۔ جانتی ہوں غلطی میری ہے، لیکن اب میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں۔ پلیز میری مدد کریں۔ جانتی تھی کہ ساحر اس کے اور طارم کے نجی مسائل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ بس اس کے پیچھے پڑی رہو۔ جن کی سے محبت کی جاتی ہے، انہیں نظر انداز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے مسکرا کر اس کی ہمت بندھائی تھی۔ سنان بھی اس کے مشورے پر مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ساحر کے ساتھ اس نے کبھی بھی بے تکلف ہو کر بات نہیں کی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ وہ طارم کے لیے بے حد عزیز ہے۔ اگر اسے طارم کا ہمراز کہا جائے تو بھی غلط نہ تھا۔
آپ کو پتہ ہے سائر صاحب، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب مجھے کبھی بھی طارم میرے پاس نہیں آئیں گے، لیکن نہ جانے کیسے اللہ نے میری مدد کے لیے انہیں بھیج دیا۔ میں نے جب انہیں فون کیا تھا تب انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھے یہ لگا وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن خدا کا شکر ہے انہوں نے وہ کال طارم نے نہیں، میں نے سنی تھی۔ طارم صاحب تو ایک دن پہلے ہی لندن کے لیے نکل چکا تھا جب تم نے اسے طلاق کے لیے کہا تھا۔ وہ تمہارے انداز سے اندازہ لگا چکا تھا کہ تمہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک دن پہلے ہی لندن کی فلائٹ لے کر پاکستان سے روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا فون پاکستان میں ہی رہ گیا تھا، جو میں نے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا۔ اس رات جب مجھے تمہارا فون آیا میں خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ طارم صاحب نے وہاں جا کر اپنا نمبر تو آن کر لیا تھا، لیکن میرا رابطہ ان سے 18 گھنٹے بعد ہوا تھا۔ تمہاری کال تقریباً 18 گھنٹے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں 18 گھنٹے مزید تکلیف اذیت سہنی پڑی، لیکن میں نے بہت کوشش کے باوجود بھی طارم سے رابطہ نہیں کر پایا تھا۔ اسی تفصیل سے بتاتا معذرت کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ طارم پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا اس کی در بری نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی در سے جو بھی کروایا جا سکتا ہے زبردستی کروایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا تھا تو بھی اس کا غصہ جائز تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ طارم صاحب کو دیکھتی رہی، جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کتنی سونی ہو، یہ چھتری رکھو سر پر، رنگت خراب نہ ہو جائے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھوپ تو ٹھنڈی ہے۔ اس نے چھتری بند کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں بی بی جی، دھوپ تو ٹھنڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اتنی گوری چٹنی، اتنی حسین ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سردار صاحب کی بیوی کی رنگت خراب ہو۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا تو در کو ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تمہیں لگا مجھے لگا کہ مجھ پر پیار آ رہا ہے، یہ تو طارم صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ لڑکی بنا شرمندہ ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی۔ اور نہیں تو بی بی جی، سردار صاحب ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم ان کی بیوی کا بھی خیال نہ رکھیں، یہ تو زیادتی ہے نا، وہ ڈرامائی انداز میں بولی تھی۔ خیر جو بھی ہے، تم مجھے دو یہ، میں اتنا خیال رکھتی ہوں، مجھے تمہارے سردار صاحب کا خیال رکھنا ہے۔ وہ چھتری اٹھا کر طارم کے پاس آ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے پاس آتے ہی عنصر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ طارم صاحب، وہ لڑکی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ خیر اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، یہ بات آپ مجھے بتاتے ہی رہتے ہیں، اس نے شرماتے ہوئے کہا تو طارم نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، لیکن اس نے کہا کہ دھوپ رنگت خراب کرتی ہے تو میں نے سوچا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ گورے چٹے ہو، یہ نہ ہو کہ دھوپ آپ کی رنگت خراب کر دے۔ جس طرح میں حسین ہوں، لیکن مجھے دیکھنے کا حق صرف آپ کو ہے، اسی طرح آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح اپنی رنگت خراب کرے، کیونکہ آپ کا رنگ پر میرا حق ہے۔ وہ دوپٹہ دانتوں میں دبائے بالکل گاؤں کی عورتوں کی طرح شرما رہی تھی۔ یقیناً یہ پریکٹس وہ اس لڑکی کے پاس کر کے آئی تھی جس کے پاس وہ بھی کھڑی تھی۔ ہاں ٹھیک کہا، یہ چھتری لے کر یہیں کھڑی رہو میرے پاس، میں اپنا کام کرتا ہوں، گرمی تو واقعی ہے۔ وہ بنا برا منائے وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کبھی اس طرف تو جا رہا تھا اور کبھی دوسری طرف، تاکہ نور تھک کر ہمت ہار کر واپس حویلی چلی جائے۔ یہ بھی سچ تھا کہ مزید تھوڑی دیر کے بعد وہ سچ مچ میں کافی زیادہ تھک گئی تھی۔ یہ سب تو اسے کافی آسان لگ رہا تھا۔ اگر اسے لگتا کہ اس طرح کرنے سے طارم مان جائے گا یا صرف اس کی غلط فہمی تھی، یہ بات تو خود بھی وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ آخر سائر صاحب اور سنان صاحب کی بھی اچھی خاصی انٹرٹینمنٹ ہو رہی تھی آج، جبکہ یہ جان کر کہ طارم صاحب کی بیوی آج ڈیرے پر موجود ہے۔ گاؤں کے مرد حضرات اس طرف آئے ہی نہیں تھے، لیکن گاؤں کی کافی عورتیں ساری باری باری آتی رہی تھیں۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، جبکہ طارم اس کے ایک طرف فاصلے پر بیٹھا فصلوں کی کٹائی کا حساب کر رہا تھا۔ یہ عورتیں بھی اسی سلسلے میں آئی تھیں۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ایک عورت کا حساب الگ الگ ان کے حوالے کر رہا تھا۔ وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا تھا، یہاں کے سب لوگ صرف اور صرف اسی پر اعتبار کرتے تھے۔ وہ کسی کو کم یا زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، کوئی فقیروں جیسی حالت میں بھی کیوں نہ آئے، لیکن سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا تھا۔ ان کو بھیج کر ذرا فاصلے پر آئے مردوں سے باتوں میں مصروف ہو
ہو گیا۔ جانے وہ کس سلسلے میں یہاں آئے تھے؟ در ان سب کو دیکھ سکتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، اور ان سب مردوں میں سے سب سے نمایاں تھا وہ، سب سے الگ۔